बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मैं हूं अर्सला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों करते हैं जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए, और साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा रखे, और साथ ही साथ वो जो मैं कहती हूँ कि जुम्मे को जिस तरह से हासिल करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें उस तरह से उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जुम्मे की रहमतें, बरकतें, नेमतें, सभी फजीलतें हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। लोगों की ज़िंदगियों में हम आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला हमें आसानियों के साथ रखे। आमीन सुम आमीन। साथ ही साथ मुबारकबाद देंगे उन तमाम लोगों को जिनकी ज़िंदगी में एक नया साल शुरू हो गया है, उनकी सालगिरह है, और इस सालगिरह का इंतज़ार वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी तरफ से भी आपको सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी दुआएं जिनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है, यानी वो तमाम कपल्स, वो तमाम लड़के लड़कियां, बच्चे जिनकी अभी शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं, या प्लान है, या तकारीब का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। यूँ कहा जाए कि एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है तो गलत नहीं होगा। आपके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला ये ज़िंदगी में जो एक नया स्टेप आपने लिया है, अल्लाह ताला बहुत सारी आपके लिए आसानियाँ रखे, खुशियों का बाइस बने ये रिश्ता आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, और जुम्मतुल मुबारक से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले भी इसका मैंने जिक्र किया था, और मेरा था कि जब हमारे पास कोई मुफ्ती होंगे, कोई आलिम बैठे होंगे, तो हम ज़रूर उनसे ये सवाल करेंगे। और वो सवाल ये था कि मैंने 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले मैं क्लिप देख रही थी जो कि थोड़ा सा तकलीफदेह था, लेकिन हो सकता है कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ, तो आज हम उस सवाल को भी लेकर चलेंगे, बाकी जो हमारा टॉपिक है उसको भी लेकर चलेंगे। वो सवाल कुछ यूँ था कि वो साहब ये बात कर रहे थे कि हम अपने अखलाक को, यानी अच्छा अखलाक होना या अच्छा इंसान होना या नेकियां करना या खुश रखना और खुश रहना, इसका ताल्लुक गुनाह और सवाब से बना लेते हैं। हम जिस भी रिलीजन से ताल्लुक हो हमारा, हम मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी हमारा मजहब हो, हम इंसानियत के मज़हब से थोड़ा सा निकलकर सिर्फ वो जो हमारा मज़हब है उस पर आ जाते हैं कि गुनाह मिलेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे सवाब मिलेगा तो करेंगे। यानी वैसे हमारी प्रैक्टिस में एक अच्छा इंसान होना उस तरह से शामिल नहीं है, और अच्छाई अगर करते हैं तो 100% ये श्योर होते हैं कि इसमें मुझे सवाब मिलेगा तो चलो ये कर लो। और फिर अगर कोई गलती हो गई, अच्छा ये मुझसे हो गया, अब इस गुनाह को ख़त्म करने के लिए इस सवाब को कर लो ताकि इस गुनाह के थोड़े जो बुरे असरात हैं वो मुझ पर ना आए। सिर्फ ये सोच के नहीं कि एक अच्छा अमल है, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव इंसान बनकर एक पॉजिटिव मुआशरा बनाने के लिए, खुद को पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए हम ये नहीं करते। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह के सवालात थोड़े से हम करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ये ठीक भी है या नहीं है, या इस तरह से ठीक हो भी सकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास अक्ल कम होती है तो हम उस तरह के लोग अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकें, जो हमें सही अंदाज में समझा सकें। तो आज जो मेहमानान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद नोमान शेख मदनी ज़ियाई, जो कि मुहतमिम जामिया तिबियानुल कुरान, एडमिनिस्ट्रेटर JTQ स्कॉलर्स अकेडमी, डायरेक्टर AR स्कॉलर्स अकेडमी, अमीर बज़्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअस्सिस मजलिस उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद, जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक। ठीक है, साथ हमारे मौजूद हैं फैज़ान लियाकत हुसैन जो कि नातखा हैं, अबरार है, ओके, हमारे साथ मौजूद हैं अबरार जो कि नातखा हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, जुम्मा मुबारक। ठीक है, फैज़ान अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है अबरार, पहले आपसे ही दरख्वास्त करते हैं, हम बारी ताला से आगाज़ कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, दसा कीवे
خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب بنایا نہیں دید میرے نبی جی اے رب دا نظارہ دید میرے نبی جی اے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا چلیے جی ابھی بریک چونکہ ہم جا رہے تھے تھوڑا سا بریک پہ چلے جاتے لیکن یہاں بریک کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں. سوال ہم ٹاپک کی طرف بھی جائیں گے لیکن سوال جو ابھی میں نے شروعات میں کیا تھا میں چاہ رہی ہوں اس پہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے کہ کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ سوچنا کہ یہ غلط ہے اس سے کہیں زیادہ صرف یہ سوچنا کہ اس کا گناہ ملے گا اور اچھا کام اس لیے نہیں کرنا کہ ایک اچھا کام ہے بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ اس کو اچھا کرنے پر ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا کوئی تحفہ ملے گا کوئی انعام ملے گا کوئی ثواب ملے گا. یہ ٹھیک سوچ ہے بہتر سوچ ہے اور اسی کو لے کے چلنا چاہیے یا بحیثیت انسان اشرف المخلوقات آپ کی خود بھی ایک ہوتا ہے نا انسانیت کا بھی ایک مذہب ہے کہ یہ غلط ہے کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا مجھے اس پر گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا لیکن یہ غلط مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ صحیح ہے یہ مجھے صحیح کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میری پریفرنس نہیں ہے لیکن چونکہ یہ صحیح ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جو آپ نے سوال کیا اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو ہم آج کل معاشرے میں سن رہے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے مقابل ظاہر ہے دیگر ریلیجنز بھی ہیں. تو اگر ہم اس کو انسانیت سے جوڑتے ہیں تو انسانیت بنا مذہب کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ادرو انسان دنیا میں کیسے رہنا ہے اور مختلف کتب آئیں سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی ان میں بھی یہی سبق تھا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل ہوئی اس کا موضوع ہی انسان ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کریٹ کیا اور پھر اس بہترین کریٹر نے ایک گائیڈ بک ہمیں دی. کوئی بھی مشینری جب آپ لینے جائیں بازار میں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس گائیڈ بک کے مطابق اس کو چلایا جائے تو یقیناً وہ اپنی میعاد پوری کرتی ہے اور بعض اوقات وہ میعاد سے بڑھ کر بھی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے گائیڈ بک کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے تو یقیناً وہ وقت سے پہلے جواب دے دیتی ہے اور اس میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے سب سے بہترین مشینری جو ہے وہ انسان ہے اللہ کی عظیم شاہکار ہے. تو اس کی گائیڈ بک اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں دی. ٹھیک ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گائیڈ. تو
ہمیں اگر زندگی کو گزارنا ہے، اس مشینری کو کی میعاد کو پورا کرنا ہے، تو وہ اسی طور پر پورا ہوگا کہ جب ہم گائیڈ بک کے مطابق چلیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کی ذات اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ فطرت پر بھی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت سلیمہ ہے، اس میں سلامتی ہے، اور بعض لوگوں کی جو فطرت ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، تو فطرت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ مذاہب کے اندر بھی لوگ آئے، انبیاء کو جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا وہ شروع اس لیے کیا کہ انسانیت کا درس دیا جائے۔ تو بغیر مذہب کے انسانیت کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں بلکہ سب سے بڑا مذہب دنیا عالم میں کوئی ہے تو وہ دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ دین اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم دنیا کو اس کے مطابق لے کر چلیں، اور اگر دین الگ ہے جیسے کہ ویسٹ کی سوچ ہے، مغرب کی سوچ ہے، اور دنیا الگ ہے، انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے، تو جب دین الگ ہو جائے، دنیا الگ ہو جائے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے، امور دنیا سے، تو پھر رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ آج اقوام عالم میں جو قوم سب سے زیادہ پیسی جا رہی ہے وہ مسلمان ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں کتے تک کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، لیکن جب ہم شام کے حالات کو دیکھتے ہیں، فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی درندگی کے ساتھ تہو کر دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ آنکھ بند کیے بیٹھی رہتی ہیں، اور اگر اس کے مقابل میں کسی ملک کے اندر کسی جانور پر ظلم ہو جائے تو پھر اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں اور لوگ اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ دین کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور یقیناً جب بندہ اچھا عمل کرے گا تو اس کی جزا ملے گی، اور برا عمل کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میرا سوال وہ کچھ اس پہلو میں تھا، میں بلکہ آپ کو بریک کے بعد سوال کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ فیضان لیاقت حسین، السلام علیکم، ویری وارم ویلکم، اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک۔ چلے ہم پہلے آپ سے ہی گزارش کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہوت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی میں گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں اتارا ہمیں سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں
پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو سوال میں بریک سے پہلے کرنا چاہ رہی تھی، پہلے اس سوال کو کر لیتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ انسانیت ہے کیا، انسان کو یہ سب ایک کتاب ہے قرآن کریم جس کے ساتھ بھیجا گیا انسان کو، اور بتایا گیا کہ یہ ہماری ڈیوٹیز اور زندگی اصل میں گزارنی ایسی ہے۔ میرا جو سوال تھا وہ اس پیراہے میں تھا کہ انسان اب چونکہ دین کا ہر وقت اچھی بات بھی ہے کہ اس کے سہارے میں یا اس کے سہارا لے لیتا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جب دین کا سہارا لے لیتا ہے نا، پھر غلط کو صحیح کرنے کے لیے اس کے پاس ریزنز آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر گناہ کر لیا ہے تو اب اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے گناہ کر لیا ہے تو اب میں اس کو اس طرح سے مٹا سکتا ہوں، یہ والی اچھائی کر لیتا ہوں اور اس گناہ کو مٹا لیتا ہوں، پھر وہ دوبارہ بھی کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے مٹانے کے طریقے بھی پتہ ہیں، مجھے توبہ کی نماز پڑھنی ہے، مجھے کوئی صدقہ دے دینا ہے، مجھے کوئی معافی مانگ لینی ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں کہ یہ مجھے، ایک انسان کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا اس سے اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ اب سہارا لے لیتے ہیں نا ہمارے یہاں تو فوراً کہ دین کا سہارا لے لیا، جو اپنے مطلب کی بات نکال لی کہ ٹھیک ہے غلط ہو گیا تو اب مجھے اس کو ٹھیک کرنا آتا ہے، ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک دین نے یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو میں کہتی ہوں انسان کو انسان ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو یہ تھوڑا سا نہیں نیگیٹو ہو جاتا ہے اس وجہ سے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور ایک ٹائٹل آپ کے لبوں سے میں نے انسان کے متعلق سنا کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو ٹائٹل آپ نے مجھے میرے سماعتوں نے آپ سے سنا، وہ ٹائٹل احادیث طیبہ میں آیا، یعنی وہ ٹائٹل بھی انسان کو دین نے دیا۔ بالکل۔ تو اگر انسان دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ عند اللہ و عند الرسول قابل گرفت ہے، اور اگر وہ دین کو اللہ کے لیے، اچھائی کے لیے اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کا اجر اس کو ملے گا۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ انسان کے اندر خود بھی ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی فطرتیں ہوتی ہیں، انسان کے نفس کے بھی درجات ہیں، نفس لوامہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ تو بالکل بھی اسی جہت پر کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر سلامتی ہے، بالکل، تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کی طبیعت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بود و باش اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ ماحول کو پسند کرتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے تھوڑا سا بھی اس کے اندر کچھ کمی کجی رہ جائے تو ان کی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق فطرت سے ہے، اچھی بود و باش سے ہے، پرورش سے ہے، ماحول سے ہے۔ ماحول بہت اس کے اندر اثر رکھتا ہے، اور اگر ماحول ہی ایسا نہیں ہے، ماحول ہی غلط ہے، تو یقیناً فطرت اس کے مطابق ڈھلتی ہے، اور اگر وہ فرد کہ جو برائی میں رہ رہا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ برائی ہے۔ گناہ کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل سے اس برائی کو برا جاننے کی جو سوچ ہے وہ مٹ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے لیے ایک بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کے جواز پر وہ صورتیں بنا لیتا ہے اور لوگوں اس سے مطمئن کرتا ہے۔ بالکل ایسا اب جیسے کہ پچھلے دنوں بیٹھا تھا پولیس والے، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے نا، پولیس والوں کا نام آیا، مفتی صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی، میرے بھی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آیا مجھے، اور حالانکہ یہ مسکراہٹ بالکل بھی کوئی خوشی والی نہیں تھی۔ تو وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے دیکھیں نا، اب ہم لوگوں کو کتنا بھلا کرتے ہیں، اب یہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تو ہم انہیں جو ہے وہ پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ کچھ اور ان کے پاس خلاف قانون کوئی چیز ہو، اگرچہ ان کا جو ذمہ داری ہے قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں انسانیت کی ہم خدمت کرتے ہیں،
اور کورٹ جائیں گے, کچہری جائیں گے, چالان ہوگا, دھکے کھانے پڑیں گے, تو ہم پہلے ہی کچھ لے کے تھوڑا بہت اور معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں. تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی جن کے اندر گھر چکی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہترین ریزنز ہیں. بالکل. تو اور یقیناً جب اس کو آپ پرکھتے ہیں علم کی روشنی میں اور قانون کی روشنی میں اور کتاب کی روشنی میں, تو یقیناً یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر, اس طرح کے جو انسان ہیں وہ بے شک خسارے میں ہے, اور یہ سوچ بالکل غلط ہے. انسان کو ہم وقت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان کائنات میں آئیڈیل جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. اگر آپ جیسے کہ آپ نے دین کا حوالہ دیا, 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, اس سے قبل کی زندگی کیا تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل, یہ جو بات کی ہے نا آپ نے, تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ, بالکل. سرکار نے جو رول ماڈل پیش کیا ہے, اعلان تو بعد میں جا کر کیا ہے. تو اور جب آپ نے بعد میں, اچھا اس سے پہلے سب لوگ متفق تھے آپ پر, اپنے فیصلے آپ سے کراتے تھے, آپ کو ثالث بناتے تھے, اپنے ہر معاملے میں آپ کو بڑا رکھتے تھے, حالانکہ آپ سے عمر میں بڑے لوگ موجود تھے. تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو پھر جھگڑا شروع ہوا ہے, کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. لیکن اس سے قبل جو سرکار نے اپنا اسوہ پیش کیا وہ بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں آپ کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے ہر نشیب و فراز کو لے کر چلنا چاہیے. سرکار نے بچپن بھی بہترین گزار کر دکھایا, نوجوانی بھی گزار کر دکھائی, ہمیں جوانی بھی گزار کر دکھائی, اور پھر 40 سال کی عمر میں اپنا اعلان نبوت کیا ہے. تو ہمیں ہر عمر میں, ہر عمر کے حصے میں نفاست, نزاکت, احساس, اخلاق سیکھنا ہے, اچھائی سیکھنی ہے. تو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب آپ نے مجھے بھی کلیئر کیا, اور میرے خیال ہے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی کلیئر ہوا ہوگا. اور یہ کچھ ہمارے گھر کے ماحول بھی اب ایسے ہو گئے کہ ہم دین سے ڈرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یا پھر لالچ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. دونوں صورتیں غلط ہیں. نہ لالچ, آپ نے گریڈ پیدا کرنی ہے بچوں کے اندر, نہ ہی ڈرانا پیدا کرنا ہے. بلکہ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے ہی نہیں کہ اچھا کرو, یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا کام ہے, اس سے تمہیں اچھا لگے گا, سامنے والے کو تمہاری وجہ سے خوشی ملے گی. یہ والی تربیت نہیں ہے. یہ کرو بہت سخت گناہ ملے گا, آگ میں جلو گے. یہ کرو تو اتنے سارے درخت ملیں گے جنت کے. مطلب اس طرح سے تربیت ہو نہیں رہی جس طرح سے ہونی چاہیے, اس وجہ سے بھی بگاڑ. لیکن اس وقت جو آپ نے مثال دی ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ اور جزاک اللہ, ہمارے سمجھنے کے لیے اور دوسروں کے سمجھنے کے لیے بھی بہت اچھی. اب ہم آ جاتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہمیں دیا گیا تھا, یہ تو بیچ میں نے اپنا ایک سوال لگا دیا ہے. مساجد کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہم جائیں گے تھوڑی سی بات. مساجد جو ہے, دیکھیں اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. تو یہ وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں اور فقط اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. سبحان اللہ. تو مساجد ہدایت کو قائم کرنے کا, رائے ہدایت کو استوار کرنے کا, گمراہی کو مٹانے کا, اندھیروں کو مٹانے کا, روشنیوں کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم آج کے دور کی مساجد کو دیکھیں تو ہم نے بہت لمیٹڈ کر دیا اس کو, بالکل محدود کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, فقط ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بعض اوقات دیکھا گیا کہ ہماری مساجد میں اب تو آوازیں بلند ہونے لگی ہیں, اگرچہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ بھی انٹرینڈ ہوتے ہیں, اور جو مسجد کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی انٹرینڈ ہوتے ہیں. اور اگر ہمارا نمازی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, ہمارا نمازی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مسجد کی صف اگر خراب ہے اس کو سیدھا کر دوں گا تو یہ میری شان میں کمی واقع ہو جائے گی, کیونکہ یہ کام تو صرف خادم کا ہے. میں اذان دے دوں گا, یہ میرا کام تو نہیں ہے, یہ کام تو مؤذن کا ہے. اور اسی طریقے سے وہ پھر مسجد کے معاملات کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ مسجد تو خود صاف بھی فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے
مسجد کو زیب و زینت سے مزین کیا. سب سے پہلا فرش مسجد میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈلوایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بہترین عالیشان تعمیر کروایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح کا سلسلہ شروع کیا تو بہترین برقی قمقموں سے اس کے اندر بہترین مزید اس کو آراستہ کیا. حضرت تمیم داری نے قندیلوں کا انتظام کیا. تو مسجد کو سجانا اس طرح بھی ہوتا ہے. اور دوسری طرف آ جائیں تو مسجد کو آباد کرنے میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنے میں مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے, مسجد کو پاک رکھنا ہے, مسجد کو جو اس کے مقاصد ہیں اس میں استعمال کرنا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی مسجد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف ہمیں مسجد عبادت گاہ کے طور پر نظر نہیں آتی. جی بالکل. عبادت گاہ میں اس معنی میں لے رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کی جگہ. بالکل. عبادت گاہ کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ بنے گا غلامی کی جگہ. قرآن میں آیا واقعی الصلاۃ, جیسے میں نے قرآن میں کہ نماز کو قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیگر مقامات پر آیا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو. تو عبادت سے کانسیپٹ جاتا ہے 5 وقت کی نماز کا. حالانکہ عبادت جو کانسیپٹ نماز کا نہیں دے رہا, عبادت نکلا ہے عبد سے. عبد کہتے ہیں غلام کو اور عبادت کہتے ہیں غلامی کو. تو غلامی بجا لانے کا نام عبادت ہے. اور معاف کیجئے گا کہ غلامی کا تعلق فقط 5 وقت سے نہیں ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اور اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو گھنٹہ بنتا ہے, بالکل بہت سے بہت گھنٹہ بنتا ہے. عبادت کا تعلق 24 آورز سے, 24 آورز سے, بالکل. ہر عمل سے, بلوغت سے لے کے موت تک عبادت میں رہنا ہے ہمیں. اب اگر ہم کسی بھی منہج پر ہیں, عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اور کسی بھی احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, خوشی کے احساس بھی ہوتے ہیں, غم کے بھی ہوتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے, سکھ بھی ہوتا ہے, آسائش بھی ہوتی ہے اور مشکلات بھی ہوتی ہیں, تو ایسے میں ہمیں ہر وقت غلامی کی نیت کو ملوذ خاطر رکھنا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. تو اب اگر مجھے اللہ نے پیسہ وافر دیا تو گردن میں سریا آنے کے بجائے احساس غلامی ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے, اللہ کا ہے. سبحان اللہ. منصب دیا, چاہے میں چیف جسٹس ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں کوئی سیاسی رہنما ہوں, میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہوں, یا ڈی آئی جی آئی جی یا ایس پی ہوں, کسی بھی منصب پر ہوں, تو میں اس منصب پر پہلے اللہ کا غلام ہوں, بعد میں وہ منصب ہے. تو جب یہ فکر دامنگیر ہوگی غلامی کی تو یقیناً انڈر دا ٹیبل کوئی کام نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ انڈر ٹیبل ہوگا, وہ سامنے ہوگا. اور یقیناً اس کے اندر انسانیت کی فلاح اور بہبود کا جو راز ہے وہ مضمر ہوگا. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیک وقت وہ عبادت گاہ بھی ہے, بیک وقت وہ پارلیمنٹ بھی ہے, وہی مشاورت ہو رہی ہے, وہ قومی اسمبلی بھی ہے, وہی عدالت بھی ہے, یہی کانسیپٹ تھا میرے خیال میں, وہی وکالت بھی ہو رہی ہے, وہیں پر جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, وہیں پر خلفاء کو نامزد کیا جا رہا ہے, وہیں پر ہدایات دی جا رہی ہیں. یعنی کہ ہمہ جہت پہلو سے بہترین فلاحی ادارہ بھی ہے وہ مسجد. بالکل. اور ہماری مسجد کو معاف کیجیے دیکھا جائے تو ایک مسجد 5 وقت کی نماز کی جگہ بن کر رہ گئی ہے. کوئی سروسز علاقے کے اندر مساجد میں موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ مسجد سے وابستہ نہیں ہو پا رہا, جس کا بہت بڑا نقصان ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اگر اس انداز سے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا انداز تھا, آپ کے خلفاء کے زمانے کا انداز تھا, اس انداز سے مساجد کو لے کر چلا جائے اور ایسے اہل لوگ لے کر چلنے والے ہوں, نا اہل لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ہماری اکثر مساجد کے اندر لوگ آ جاتے ہیں جن کو دین کا بالکل بھی نہیں خبر ہوتی, اور کمیٹیوں میں آ کر وہ امام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, اور جو مسجد کے جو خادمین ہیں ان کو بھی اپنی وہ سرونٹ سمجھتے ہیں, اور نتیجتاً اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جو سروسز مسجد کو, یعنی یہ فکری دامنگیر نہیں ہوتی کہ ہمیں مسجد کو فعال کرنا چاہیے اس منہج پر جو منہج مسجد نبوی نے ہمیں دیا, جو منہج مسجد حرام سے ہمیں ملا, جو منہج مسجد قباء سے ہمیں ملا, جو منہج ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے ہمیں آتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کنٹینیو کریں گے, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں, اور میں آپ سے گزارش کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا کہلایا کیا کیا پوچھے گا مولا کہلایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد کلام مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اب جو مسجد کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, ہمارے یہاں آپ نے کہا مسجد کو جس طرح سے ہونا چاہیے. اچھا, لوگ اب وہ بھی نہیں رہا کہ لوگ اپنے مسائل پہلے لے کے جاتے, فیملی کی کوئی لڑائی ہے, کوئی محلے میں کوئی شکایت ہو رہی ہے, وہ لے کے جانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں لے کے جاتے اب کہ وہ مسائل ہی لے جائیں کم از کم اس کو آباد کرنے کے لیے. یا تو ٹرسٹ نہیں ہے ان کو کہ وہاں سے کوئی واقعی ان کے مسئلوں کا حل نکلے گا, یا پھر ماحول ہی نہیں ہے, یا اس طرح سے تربیت نہیں ہے ہم لوگوں کی. بالکل آپ نے بہترین یہاں پر پوائنٹ اٹھایا. میں نے عرض کیا نا کہ جب تک خلیفۃ المؤمنین پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مسجد میں امامت کرتے رہے, سب سے بڑی ہستی تو جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, وہ مسجد کے امام خلیفۃ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں. خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں. اسی طریقے سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں. اسی طریقے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں. مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں. تو جب ہمارے زعمائے ملت اور وارثان سیاست مسجد کے امام رہے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز مسجد رہی. یہ ہے مسجد اپنی بہترین سروسز بھی دیتی رہی, فعال رہی. لیکن جو مغربیت ہم پر غالب آنے لگی تو آہستہ آہستہ کر کے مسجد سے تمام چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں. اور جب مسجد سے تمام چیزیں نکلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد کو, اب آپ توجہ کیجئے گا, وہ شخص جو خوف خدا رکھتا ہے کام ہی اس کا ہے, وہ شخص جو دین کے مسائل کو جانتا ہے کام ہی اس کا ہے مسجد کو چلانا. جب وہ مسجد میں نہیں ہوگا, بعض بلکہ اکثر مساجد میں, تو پھر مسجد کو چلانے کے لیے عمومی لوگ آئیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جن کو دین کا نہیں پتہ ہوتا, جن کی عادتیں بالکل خرافات کا مجموعہ ہوتی ہیں, جن کی گھر میں کچھ سنتا نہیں ہے, وہ آ جاتے ہیں مسجد میں. اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو نتیجتاً جن کی محدود سوچ ہے, دین کا جنہیں پتہ نہیں ہے, تو اب وہ کیسے مسجد کو آگے لے کر چلیں گے؟ تو وہ لمیٹڈ سوچ کے تحت مسجد کو لے کر چلتے ہیں, بس امام مؤذن خادم. تو اب جب حکومت کی توجہات مساجد سے ہٹ گئیں اور ان کی پرائرٹیز کے اندر دیگر معاملات آ گئے تو لوگوں کی توجہ تو ظاہر ہے خود بخود ہٹنا شروع ہو گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو مسجد ہے اس کو بعد میں آنے والے ان تمام تر جو خدمات ہیں اس کے تحت جاری نہ رکھ سکے, اور ایک فقط عبادت گاہ یعنی نماز کا مجموعہ یا تراویح یا جمعہ اس تک مسجد محدود رہ گئی, اور اس کی جو مقبولیت تھی اور اس کا جو کردار تھا وہ ہمارے معاشرے سے اٹھتا چلا گیا. بہترین تربیت گاہ ہے مسجد,
بہترین سیکھنے کے مراحل مساجد کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ہماری مسجدوں میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے, جمعے کا دن ہے جیسے کہ آج, تو ہمارا تو یہ تھا کہ ہم بچپن میں والد صاحب کی تربیت تھی کہ وہ پہلی اذان ہوئی اس سے پہلے ہم تیار ہو گئے اور جا کر مسجد میں بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ کیونکہ بھئی مولانا صاحب نے, امام صاحب نے, خطیب صاحب نے تقریر کرنی ہے. تو یقیناً ان کی تقاریر جو ماشاء اللہ ایسی ہوا کرتی تھیں, اس سے سیکھنے کو ملتا تھا. سیکھنے کو ملتا ہے, ٹھیک. اور اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب دوسری اذان ہو جاتی ہے تب مسجد طرف بھاگتے ہیں. بعض اوقات تو خطبے کے بعد بھاگ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں, جلدی سے بس 2 رکعت نماز ادا کی, امام صاحب نے سلام پھیرا. بہت سے لوگ تو بیچارے دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور مسجد سے باہر. تو اب مجھے بتائیے ایسے میں کہ اگر ایک پڑھا لکھا عالم دین, ایک سلجھا ہوا عالم دین, جو مکمل عالم دین ہو, عالم تو پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہماری کچھ مساجد کے اندر کچھ اپنے پیٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے عالمیت کا لبادہ اڑ کر مسجد میں بیٹھ گئے. ان کی وجہ سے بھی نقصان ہوا کہ آج کا جو میچور اور بالخصوص جو نوجوان ہے جس کو جدید دور کے تقاضوں کا سامنا ہے, اور جب وہ جاتا ہے مسجد میں اور وہاں وہ ایسا شخص جو کہ اہل نہیں ہے محراب و منبر کا, جب وہ وہاں وہ لبادہ اڑ کر بیٹھتا ہے تو وہ حقائق پر بات کرنے کے بجائے, ریفرنس کو کوٹ کرنے کے بجائے, دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بات کرنے کے بجائے جب وہ گائیڈ لائن نہیں دے پاتا تو ظاہر نوجوان اس طرف نہیں آ پاتا. اور اس طرف نہ آنے کی اور بھی دیگر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نوجوان اس طرف مائل نہیں ہو رہا, کیونکہ دین کو ایک ہوا بنا دیا گیا ہے جی. پوری دنیا کے اندر اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو مغرب نے یہ تصور دیا تو نتیجہ یہ نکلا. یہ تمام جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسجد سے لوگوں کا تعلق کم ہونا شروع ہوا. اور جو آپ دیکھیں کہ مسجد سے جب لوگوں کا تعلق کم ہونا شروع ہوا تو دین سے کم ہونا شروع ہوا. جب لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے تو خرابیاں آتی گئی. اب عدالت کا نظام, اب ہماری حکومت کا بالخصوص نظام, ہماری انتظامیہ کے نظام, ہمارے اداروں کا نظام, ہمارے محلوں کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارا جائز کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا, اور ناجائز کام کرانا ہو تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے. تو یہ تمام خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج ہم کسی کو مار بھی دیں, کسی کا حق لوٹ بھی لیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, اور کسی کو نقصان پہنچا دے تو ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو یقیناً کسی سے بدتمیزی کر لیں, بد اخلاقی کر لیں, بالکل تیار ہوتی ہیں. اور پھر دیکھا یہ گیا کہ ہم فوراً کسی شخص کو پگڑی اچھالنے کے لیے اس کے آمادہ رہتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم بدگمان نہ ہوں. مومن بدگمان نہیں ہوتا, مومن حسن ظن رکھتا ہے. بدگمانی ایک گناہ ہے, اور بہت سے گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ کی طرف ہمیں لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام معاملات, اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اچھا جی, انسانیت کی بات ہو رہی تھی, وہ تربیت نہیں ہو رہی, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. روحانی تربیت نہیں ہو پا رہی, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور جو مساجد الحمدللہ اب بھی فعال ہیں, جہاں اہل علماء تشریف فرما ہیں, وہ ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی مسجد میں ان کی تقاریر کے لیے آنے سے پہلے ہی رش موجود ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو ضرورت ثمر کی بھی ہے کہ حکومت اور انتظامیہ اس طرف توجہ دے کچھ, یا پھر اہل مدارس کو اس طرف لے کر آئے, کوئی بورڈ تشکیل دیا جائے جس کے تناظر میں مساجد میں جو انتظامیہ ہے, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اس کا کرائٹیریا قرآن و حدیث کے مطابق بنایا جائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, تاکہ جب چلانے والے لوگ اس کرائٹیریا پر پورا اتریں گے تو محراب و منبر بھی انشاءاللہ لوگوں کو صحیح مستفیض کرے گا, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری, لوگ بھی اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو نہیں ہو پاتا. ہماری عوام کا بھی اس کے اندر قصور ہے کہ جو ہمارے علماء کے ساتھ جو سلوک ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی 12,000 روپے تنخواہ, 15,000 روپے وظیفہ, بہت سے بہت 20-25,000 روپے وظیفہ. اب اس کے اندر ایک امام جس کے ساتھ اس کی فیملی ہے, ماں باپ ہیں, وہ بھی ایک انسان ہے, ضروریات زندگی ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کو وہ بھی بیمار ہوتا ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں, اس کو بھی کھانا پینا ہوتا ہے, اس کو بھی پہننا اوڑھنا ہوتا ہے. تو اب اس طرح کا سلوک جب روا رکھا جائے
تو پھر اندازہ لگائیے کہ کس طرح لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے اور صحیح معنوں میں میرا وہ ممبر کے لیے ہمیں لوگ مل سکیں گے. پھر یہ لوگ بھی ایسی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا آدمی مل جائے جو ہے 10-12-15 ہزار کے اندر کام کر دے. تو ظاہر ہے کیسے وہ سروسز وہاں کی بحال ہوگی. محراب ممبر تو فعال نہیں ہو سکے گا اس طریقے سے, اور یہ نقصان ہوتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اگر اپنے موبائل کا بل دے رہی ہے, ہر چیز پر ٹیکس دے رہی ہے, اور صابن بھی لینے جائیں تو اس پر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, ہم سوئی لینے جائیں تو اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, کیبل کا بل ہم دے رہے ہوتے ہیں, گھر میں انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے اس کا وائی فائی کا بل ہم دے رہے ہوتے ہیں, بجلی گیس یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مسجد اور مدرسے کے لیے بھی وقف کریں. تو اگر ہم اپنی آمدنی میں سے ایک پیغام ہے جو جانا چاہیے, ہم ہفتے کا صرف 100 روپے بھی اگر رکھ دینا تو مہینے کے 400 روپے بن جاتے ہیں. یہ ایک پیغام میں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر اس مسجد کی جمعے کی نمازی کم سے کم 500 ہیں اور 400 روپے ہر نمازی مہینے میں دے رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ مسجد کے اخراجات بآسانی نکالے جا سکتے ہیں. اگر حکومت کی توجہ نہیں ہے تو اس کا رونا نہ روئیں. پاکستان میں کون سا کام ہے جو حکومت کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے عوام کو؟ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. حفاظت ہم نے اپنی کرنی ہے, جان کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں گارڈ خود رکھنا ہے, بیریئر خود لگانے ہیں, سڑکوں کی دیکھ بھال خود کرنی ہے, اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہے بچوں کو, دیگر معاملات ہیں. تو اس پر بھی توجہ دی جائے تاکہ ہمارا یہ جو سب سے اہم ایک ادارہ ہے جس کو مسجد کہا جاتا ہے وہ فعال ہو اور بہتر انداز میں آگے ہم صحیح منہج پر لوگوں کی تربیت کی جا سکے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے گزارش کریں گے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نسیم گل ستا تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو, حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی, چونی ہم ہیں